मोअज़्ज़िज़ सामीन, बाबा मोहम्मद याहिया खान की एक और किताब काजल कोठा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिया रंग काला अभी जारी है और हमारे बहुत से सामीन इस किताब को पहले पढ़ चुके हैं। तो वो सामीन जो पिया रंग काला पढ़ चुके, उनके लिए हमने सोचा है कि काजल कोठा को साथ साथ स्टार्ट किया जाए। चूंकि मेरा फोकस अभी पिया रंग काला ही है, तो इस किताब को स्टार्ट करेंगे हमारी को रीडर बानो। और जैसे ही किताब पिया रंग काला मुकम्मल हो जाएगी तो मैं काजल कोठा में को पढ़ने के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक बानो इस किताब को पढ़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस किताब को बहुत पसंद करेंगे। काजल कोठा एक नहायत ही आला लिखी हुई किताब बाबा मोहम्मद याहिया खान की। तो मैं सिर्फ आज के इंट्रोडक्शन में आपके साथ हूँ, और मैं कुछ इंट्रोडक्शन जो बाबा याहिया मोहम्मद खान ने खुद अपनी किताब के बारे में लिखा वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं, और फिर सिलसिलावार इक़साद का जो हमारा सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बारे कुछ इस किताब किताब की शुरुआत में ही शाही मोहल्ले के एक रंजीत शाही कोठे का कुछ अहवाल है, जिसकी चक्करदार शिकस्ता सीढ़ियों पे टूटे दम टूटे दम चढ़ते चढ़ते मैं बिलाखिर उसकी इंतहाई मंजिल की छत पे पहुंचा करता था, जहां टाट टीन और लकड़ी की फटियों से बने हुए बेढंगे से कमरे की एक झलंगी खाट पे धरा हुआ एक इंसानी वजूद का तबाह हाल कोठा मेरा मुंतजिर होता। मैं इसके लिए फज्जे से सिरी पाए का शोरबा और अमृतसरियों के तंदूर से कुलचे लेकर जाया करता था। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि इस दौरान हुद हुद अलमारूफ जम्मू राह काले यानी काले खान मेरी जान का जाला बना मेरे साथ साथ रहता। ये काले खान और कोठे वाला निस्वानी वजूद कौन थे और क्या थे, ये आपको किताब के मुताले से मालूम होगा। सरे दस्त बात काजल कोठे के कोठे पे चढ़ती है। मेरा मिजाज इस मौसीकार की तरह है जिसके यहाँ धुन पहले तख्लीक होती है और बोलों की भरत बाद में, कि यही सही तख्लीकी तरीका है। असल चीज तो बुनियाद है जो पक्की और सीधी होनी चाहिए। उस पे बादन जो चाहो जैसा समझो तामीर कर लो। मेरी दीगर कुतुब के सरनामों की तरह काजल कोठा जैसा उन्वान 20 बरस से भी पहले मेरे यहाँ उतर चुका था, लेकिन इस पे लिखने के मौके, वक्त और वसाइल हाथ नहीं लग रहे थे। जब खासा वक्त गुजर गया तो लिखने की जानिब कोई पेशरफ्त ना हुई, तो तंग पड़कर वक्त गुजारी की खातिर जो नोके कलम आया लिखता चला गया। इसी तरह 3-4 किताबें मारज़ वजूद में आ गईं। अब जो फहम खुला तो पिया रंग काला भी मंजर आम पे आ गई। ये सब कुछ हो चुकने के बाद यकीन यही था कि अब काजल कोठा भी लिखी जाएगी और इस मौजू की बाबत जो मवाद मसाला अंदर कुल बुला रहा है बाहर निकल आए और मुझे एक अजाब मुसलसल से निजात मिल जाएगी। अब जो लिखने बैठूं तो समझ ना आए कि खिश्ते अव्वल किस रुख रखूं। मेरी अजीब सी आदत कि जब किसी भी मामला में अड़चन पैदा हो जाए तो मैं जूता पगड़ी संभाले कहीं काले कोसों के सफर पे निकल लेता हूँ। ऐसा सफर जिसकी ना कोई मंजिल साथी न रहबर, ज़ाते राह का इत्तमाम और ना वक्त की कैद, बस चल सो चल, जिधर हवा चली चल दिए, थक गए तो बैठ लेट लिए, मिल गया सो खा लिया। दुनियादारी, वक्त पैसा, बाल बच्चेदारी, जिंदगी मौत, सहूलत और आराम वगैरह का ध्यान रखने वाले बादिया पे माई या जहां नवर्दी के लिए मौजू नहीं ठहरते। हर तरह से मादर पिदर आजाद दीवाने ही ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं, और मैं तो था ही जमांदरू पागल। खासी खज्जल ख्वारी के बाद मैं वस्ती एशिया से होता हुआ रियासत जम्मू कश्मीर पहुंचा था कि यहाँ मुझे जिस्मानी, जहनी, बातनी और रूहानी थकन दूर करने में बड़ी मदद मिलती है। जम्मू उतरते ही एकदम जैसे मेरे अंदर बोल उठा कि काजल कोठा का दिया यहीं से जलेगा। आने को तो मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका था, मगर इस बार तो मेरे अंदर बाहर की कैफियत ही जुदा गाना थी। होटल में कुछ देर कमर सीधी करने के बाद मैंने सबसे पहले हजरत बाबा बाली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी जरूरी समझी। फातिहा से फारिग होकर सामने पुराने कब्रिस्तान की जानिब आ निकला। इधर तवी के किनारे साधु संत पड़े रहते हैं। यहाँ फातिहा दुआ के बाद मैं इन फकीरों में लंगर तकसीम करने बैठ गया।
ان مستوں سے نبٹنا کچھ ایسا آسان نہیں ہوتا۔ ان میں زیادہ تر منشیات کے عادی 2 نمبر جرائم پیشہ ہوتے ہیں، کچھ مجنوں دیوانے اور کہیں کوئی اللہ سے لو لگائے ہوئے مجذوب بھی دکھائی دے جاتا ہے۔ میں انہیں خوب جانتا پہچانتا ہوں۔ اسی دوران اچانک میری نظر دور ایک ننگ دھڑنگ مجذوب پہ پڑی، جو ایک بیٹھی ہوئی قبر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ نظر سے نظر ملتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا اس باوا سے سینگ پھنسے ہی پھنسے۔ ایک کشمیری قہوے والے سے اپنے لیے قہوہ لیا اور ایک کلہڑ قہوہ اور لنگر اسی کے ہاتھ اس باوے کو بھی بھجوا دیا۔ اب جو میں نے چور نظروں سے اس کو دیکھا تو وہ گرم گرم ابلتا ہوا قہوہ اپنے سر پہ انڈیل رہا تھا اور یوں مسرور دکھائی دے رہا تھا جیسے شدید امس اور گرمی میں کوئی برف آب اپنے اوپر ڈال رہا ہو۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے سوچنے لگا، بابا نے بڑی شتابی سے اپنا تعارف کروا دیا۔ قہوہ چسکنے کے بعد زاویہ نگاہ بدلے، پھر جو ادھر دیکھا تو وہ غائب۔ دائیں بائیں دیکھنے پہ بھی جو دکھائی نہ دیا تو میں اٹھ کر قبر کے پاس پہنچ آیا۔ آگے جھکتے ہوئے جو بیٹھی قبر میں جھانکا، بابا آرام سے قبر کی گیلی گاد پہ ادھ لیٹا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک آدھ روز پہلے ادھر جموں میں خوب بارش ہوئی تھی۔ قبرستان کی بھر بھری مٹی گلگاد بنی ہوئی تھی۔ میں خود دھنسے قدموں کھڑا تھا۔ بابا نے ہاتھ اوپر بڑھا کر شاید باہر نکلنے کا اندیہ ظاہر کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے تھام کر جب اسے قبر سے نکالنے کی کوشش کی تو گیلی مٹی میں دھنسے میرے پاؤں پھسل پڑے۔ دھڑم رپٹتا ہوا قبر کے اندر، نیچے مردہ، اس پہ بابا اور اس کی گود میں۔ کپڑے، منہ، ناک، ہاتھ پاؤں سب کچھ برابر تھا۔ بابا کھیکھی ہنس رہا اور میں کھے کھائی پاڑا مرغی کے مانند بٹ بٹ اوپر آسمان کی جانب تک رہا تھا، جدھر چند چیلیں ادھر ادھر جھپٹنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ کسی نہ کسی طور باہر نکلا اور بابا کو بھی کھینچ کھانچ باہر کیا۔ باہر نکلنے پہ بابا نے کھی کرتے ہوئے میرا بازو تھاما اور توی ندی کی جانب گھسیٹتا ہوا لے چلا۔ ادھر پہنچ کر وہ چھلانگتے پھلانگتے پانی میں مستیاں کرنے لگا اور میں اپنے کپڑوں کی مٹی دھونے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آ براجمان ہوا۔ کیسے سینگ پھنسے؟ مزہ آیا؟ تیرے لاہور میں جموں راہ کالا بیٹھا ہے، وہ سفیدہ بائی بھی اپنی قبر کھودے پڑی ہے، ان سے ملنا اور میرا آشیرواد دینا۔ چند لمحے میری آنکھوں میں گھورتے ہوئے پھر گویا ہوا، تم نے کبھی اپنے گھر کے کوٹھے کے علاوہ کوئی اور کوٹھا دیکھا ہے؟ میرے اندر ٹل سے کھڑکنے لگے کہ کاجل کوٹھے کی بات جو میرے دل میں تھی، بابا اب اسے ضرور کوٹھے پہ چڑھائے گا۔ میں کیا جواب دیتا؟ ڈیلے گھماتا ہوا بابا کو دیکھا کیے۔ پھر خود ہی مسکرا کر بابا بتانے لگا، طوائف ولیہ بھی ہو لیکن کہلائے گی طوائف ہی۔ اسی طرح کوٹھا بھلے درس گاہ ہی کا کیوں نہ ہو، اس کی شہرت کوٹھا ہی ہوگی۔ گھر کے کوٹھے اور طوائف والے کوٹھے میں سرمے اور کاجل جیسا فرق ہوتا ہے۔ آنکھیں سرمے سے سرمگیں اور نینا کجل سے کجرائے جاتے ہیں۔ میں ہونقوں کی مانند ان کے مشکل سے سمجھ آنے والی باتوں پہ غور کر رہا تھا کہ بابا مزید کہنے لگے، ایک کاجل کوٹھا بھی ہوتا ہے جس میں کالک کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی محض اس کے اندر جھانکا ہی لگا لے تو بھی وہ باہر بھیتر سے کالا شاہ ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے محض کاجل کوٹھا کا نام ہی سن اور سنبھال رکھا ہے، کبھی اس کو دیکھا نہیں۔ کاجل کوٹھے کو جاننا اور لکھنا چاہتے ہو تو سامنے 3 کاجل کوٹھے ہیں، ایک ادھر شری نگر، دوسرا شاہی محلہ لاہور اور تیسرا تیرے اپنے اندر۔ قارئین، سامعین، اس کتاب میں ان کوٹھوں کا بقدر ضرورت ذکر موجود ہے۔ ہاں، بابا نے جن مزید کوٹھوں کی نشاندہی کی، ان سے میں نے کچھ مزید سمجھا اور جانا کہ کاجل کوٹھے کا استعارہ درویشی اور فقر میں کن کن کیفیتوں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کاجل کوٹھے کے نام نے تو مجھے پہلے ہی جکڑ رکھا تھا، اب اس بابا نے مجھے ایک نئی جہت پہ ڈال دیا تھا۔ کاجل کوٹھا، کاجل کوٹھا، کاجل کوٹھا، جیسے میرے اندر باہر کا ورد بن کر رہ گیا۔ انسانی کلبوت کے اندر ایک جہاں سمایا ہوا ہوتا ہے، لیکن فقیر درویش کلبوت کے اندر کو کوٹھے، حجرے، کلی، ڈیرے جیسے وسیع المطالب استعاروں سے تعبیر کرتے ہیں۔ کوٹھے کے ساتھ جب لفظ کاجل جڑ جاتا ہے تو کوٹھا پھر تصوف کے کوٹھے پہ چڑھ جاتا ہے۔
بابا نے مجھے مزید بتایا کہ جس قبر میں لڑکا تھا وہ گری چھت کا کوٹھا ایک طوائف کا تھا۔ چھت بیٹھ جائے تو کوٹھا اکوٹھا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بیٹھی قبر کے اکوٹھے کے نقصان کا اندازہ کر ہی رہا تھا کہ تم اپنے کاجل کوٹھے کا مسئلہ لے کر بیچ میں آ گئے۔ کوٹھا طوائف کا ہو یا درویش کا، دونوں کا مقصد آنے والوں کی دل بستگی کا سامان مہیا کرنا ہے۔ قارئین، یہ تھی ابتدا کاجل کوٹھے کی۔ اس بابا سے ملاقات کے بعد پھر ایک زمانہ میں در بدر خاک چھانتا رہا، قلم اٹھاتا پھر رکھ دیتا کہ اندر سے لکھنے کے لیے کچھ برآمد ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتا کہ شاید ابھی وہ لمحہ مقصود نہیں آیا جس میں لکھنے کا امر کھلنا مقسوم ہے۔ قصہ کوتاہ پہلا کاجل کوٹھا شری نگر کے انتہائی نواح ڈل کے اس پار کنارے پہ پسماندہ سی ٹاپو نما ایک جگہ پہ دیکھا۔ جس بزرگ کے وسیلے وساطت سے میں نے یہ سب کچھ دیکھا، سمجھا اور جانا، وہ اپنے وقت کے ابدال تھے۔ ان سے ملاقات اور نشست برخاست کا احوال نہایت مختصر سا ہے کہ اس سے زیادہ لکھنے کا امر نہیں تھا۔ یہیں مجھ پہ یہ عقدہ بھی کھلا کہ پچھلے 14-15 برس جو کاجل کوٹھے کے سلسلہ میں مشکلات کے مد میں بیتے، یہ کچھ خالی از مصلحت نہیں تھے۔ ابھی تو میرا اپنا کاجل کوٹھا کچا پکا تھا۔ اس کی کالک میں پکائی گہری سگندھی اور چچیچی نہیں تھی۔ توے کے تھلے، ہنڈیا کے چھلے کی سیاہی، ٹیڑھی کنالی لگن کے تھکن کے کالے کلر اور الٹے ماٹ کی چکٹ کالک آپس میں زمین، مابین اور آسمان سا فرق رکھتے ہیں۔ سرما کالا نہیں، سرمئی ہوتا ہے۔ کاجل تو شب تار کی تاریکیوں کا تیز تلخابہ جو کہ ہر رات کے راہی کا مقدر نہیں ہوتا۔ مجھے کچھ اور رواں ہونا تھا۔ میرے مشاہدات و تجربات میں گہرائی تو تھی، مگر وہ گہرائی نہیں تھی جو اس موضوع پہ قلم کھولنے کی متقاضی تھی۔ گلستان میں کچھ ایسے کنج اور قطع روشیں جو عام نظر میں نہیں آتی۔ ادھر کچھ خاص پودے، پنیریاں، گل بوٹے اگے اور اگائے گئے ہوتے ہیں۔ ادھر اٹھلانے والی ہوائیں، چہکنے والی چڑیاں، بلبلیں اور بھنورے بھورے بھی عامی نہیں ہوتے۔ ادھر اترنے والی پگڈنڈیاں بھی کشادہ آراستہ نہیں ہوتی، مگر کوئی تو ہوتے ہیں جو ادھر بھی جھانکتے ہیں، راہ کی آڑ باڑ پھلانگتے ہیں۔ پونم کا چاند تو صحن دالان سے بھی دکھائی دیتا ہے، مگر دودھ کا چاند اگر جھلک دکھا سکتا ہے تو وہ جگہ کوئی کوٹھا ہی ہو سکتا ہے کہ قطبی تارہ بھی کسی مخصوص انگ زاویہ سے ہی جلوہ دکھاتا ہے۔ جب اپنا کاجل کوٹھا پکا نگاہوں میں ٹھہر گیا تو پھر اس کتاب پہ لکھنے کے مراحل شروع ہوئے۔ جہاں بھر کی کالکوں کو سمیٹنے کے بعد کاجل کوٹھا بنا۔ اس کتاب کے اندر باہر سیاہیاں ہی سیاہیاں دکھائی دیں گی۔ میری دسترس میں اتنی ہی تھیں۔ میرے علاقے میں ایک کوٹھی کالی کوٹھی کے نام سے مشہور ہے۔ میں اکثر گزرتے ہوئے اس جگہ کو دیکھتا ہوں۔ میں بھی اپنے عارضی گھر کا نام کاجل کوٹھا رکھنا چاہتا ہوں، کاجل بلاک، کاجل ٹاؤن اور کاجل نگر، مگر میں شاید ایسا نہیں کر سکتا کہ ہم سیاہ سوچوں کرتوتوں میں کالی داس تو ہو سکتے ہیں، مگر کالی رنگت کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے کالا رنگ سوگ کا رنگ بنا رکھا ہے۔ کالا سوٹ، کالے کپڑے میت والے گھر افسوس کے لیے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ سیاہ دن، بلیک وارنٹ، کالا پانی، کالی زبان، کالی کلکتے والی، کسی کالی رنگت والے کی تحقیر کے لیے کالو یا کالیا کہنا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی سوچ سمجھ رکھنے والوں کے ہاں کوئی کاجل کوٹھا نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتے کہ کالکوں میں کیسے کیسے حقیقی اجالے چھپے ہوتے ہیں۔ ان صفحات میں ازمنہ قریب و قدیم کے بہت سے واقعات و حالات درج ہیں۔ کچھ کا تعلق تاریخ و تمدن اور کچھ کا سلسلہ اس دور کی طرز معاشرت، ثقافت اور تصوف و روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ تاریخ کا حصہ ایسے واقعات و حالات بنتے ہیں جن کے ڈانڈے عوام الناس جنگی جغرافیائی اور سیاسی سماجی معاملات سے جڑے ہوئے اور اظہر من الشمس ہوتے ہیں۔ مورخ سینوں میں دفن، رگوں میں رواں اور دماغوں میں دبے ہوئے اسراروں رازوں کو نہ نکال سکتا ہے اور نہ ان پہ حرف زنی کر سکتا ہے۔ وہ کچھ لکھتا یا محفوظ کرتا ہے جو وہ سنتا، دیکھتا یا محسوس کرتا ہے۔ صدیوں پرانے اسرار، واقعات جن کا واسطہ ذاتیات
یا مخصوص کسی مقصد سے ہوتا ہے وہ سربستہ ہی رہتے ہیں اور وقت زمانے کی زد میں آئے بغیر عہد رفتہ کا حصہ بن کر اساطیر میں ڈھل جاتے ہیں۔ اصول کائنات کے تحت جب کسی رد و بدل، الٹ پھیر، تبدیلی اور تصادم کا ظہور ہوتا ہے تو پھر بہت سے نہفتہ و خفتہ اسرار کا اظہار بھی ہوتا ہے، جیسے پہاڑوں کی آتش فشانی، دریاؤں سمندروں کے سیلاب و طوفان، عرضی جھٹکے، زلزلے، آندھیاں، جھکڑ، آسمانی بجلیاں، دھماکے وغیرہ اپنے اندر بے شمار کرشماتی اسرار رکھتے ہیں۔ انسان کے لیے نت نئی معلومات سے سامنے آتی ہیں۔ ارض و آفاق، بحر و بر، اپنے بطون میں جو کچھ چھپایا ہوا ہے یہ سب کچھ جنوں اور انسانوں کے لیے ہے، قدسیوں کے کام کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب انسانوں میں کچھ مخصوص بندے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بندے خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ وہبی علوم، مابعد الطبیاتی حصیں اور چشم بینا ہوتی ہے۔ گزرا ہوا، موجودہ اور آنے والا وقت زمانہ ان سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ یہ ان کے مزاج اور انداز سمجھتے ہیں۔ غیر مروجہ، مردہ زبانیں، لوحیں، حرف و نقش ان کے روبرو لب کشا ہوتے ہیں۔ روز نزول سے روز نشور تک کی ایک ایک ساتھ مخلوق کی ہر حرکت و نطق کی ایک ایک جنبش تک رسائی اور آشنائی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ایک اہم باب یوں بھی شامل ہے کہ جس میں میرے مرشد، علامہ، فیلسوف، ڈاکٹر، میرے حکیم الامت، حق آگاہ، واقف رموز خودی، شاعر مشرق، رومی کے مرید ہندی، بالا سیال کوٹی، اقبال لاہوری کے لڑک پن، نو عمری اور دوران تعلیم کے چند ایک مخصوص مشاغل و وظائف مذکور ہیں۔ اس دور، وقت، ایام اور اصوات و سور مریات، کیفیات و جزویات کے محظوظات تک رسائی کے لیے زمان و مکان، مقامات آہو فغاں کے جھریوں جھروکوں میں جھانکنا کچھ آسان نہ تھا۔ زنگال قفل کھولنا، پرانے ساز سر کرنا، ذہن و زبان سے نکلی گزری باتیں از سر نو تازہ کرنا، پتھروں میں جونک لگانے کے مترادف ہے۔ مخفی استعانتوں کا تو کہیں رجال و مستورین کا منت کشا ہونا پڑا۔ میرا رب قدیر و خبیر ہے، جس پہ چاہے بند عقدے کھول دے، جسے چاہے تہ میں جھانکنے اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے ہاں قدر آسانی یوں بھی تھی کہ کتے بلی کی طرح میری حصہ شامت تیکھی اور میرا گھر قریب، مدرسہ، اسکول، کالج اور مسجد پاس، گلیاں، کوچے، بازار، تھڑے، دکانیں، اکھاڑے وغیرہ کچھ بھی تو نہ تھا جس میں کسی نہ کسی نوع کے ساجھیداری نہ ہو۔ علامہ کی قلندری خوشبو تب بھی اور آج بھی سیالکوٹ کے کوچوں، بازاروں، مزاروں، درباروں میں الگ سی محسوس ہوتی ہے۔ کسی اور کو تو نہیں جانتا، لیکن میں اس خوشبو سے خوب شناسائی رکھتا ہوں۔ گھر کے پاس ہی مولوی میر حسن کا مکتب، شیخ مولا بخش کا تالاب، مرے کالج، راہ راستے جو علامہ کی گزرگاہیں تھیں، وقت ہو گزرا مگر وہ سڑکیں، پتھر، موڑ، تھڑے، درخت ہنوز وہیں پہ موجود ہیں۔ انسان اپنے مادی جسم کے ساتھ کہیں تحلیل ہو جاتا ہے، مگر اس سے وابستہ چیزیں، اس کی یادیں بہت زمانہ تک اس کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔ ان کی سانسوں کا دم، گفتار کا آب گم، لہجے کی لاجونتی کھنک، آہیں نواہیں، ہچکیاں، آشوب رواں، حقہ کی دھانس کھانس، شب رواں کا تھکا ہرا قافلہ، کیا کچھ میرے روبرو نہیں۔ سیالکوٹ میں میرے ایک مسیحی استاد، جو عمر میں مجھ سے شاید چند برس ہی بڑے ہوں گے، بڑے اقبال شناس ہی نہ تھے بلکہ اقبال کی خوشبو کے بھی خوگر تھے۔ ان کے توسط سے جہاں میں نے اور بہت کچھ حاصل کیا، وہیں خوش قسمتی سے ان جگہوں سے بھی آشنائی ملی جدھر علامہ اپنے ابتدائی دور میں تنہائی اور غور و فکر میں کچھ وقت گزارتے تھے، اور وہ چیدہ چیدہ مقامات بھی جہاں انہیں روحانیت میں درجات حاصل ہوئے۔ اللہ کی توفیق سے میں ایک لمبی تگدو اور روحانی ریاضت کے بعد ان مقامات، لمحات کو اپنی ظاہری باطنی بصیرت سے ہم آہنگ کرنے میں نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ علامہ کے فیضان سے مزید بہت کچھ جاننے، سمجھنے اور لکھنے کے اہل ہوا۔ آج آپ سی ڈی پلیئر میں ڈسک ڈال کر گئے گزرے وقتوں، انسانوں کی حرکت، برکت، جسم، نطق دے کر دیکھنے کی حد تک کیوں زندہ کر لیتے ہیں کہ وہ بیتا ہوا زمانہ اپنی تمام تر حقیقتوں اور جزویات کے ساتھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ توجہ
تخیل و تمثیل، فکری وجودی طہارت و تحلیل، صبر اور سایہ فگن مہربان استعانتیں زیادہ راہ ہوں تو منزل 2.5 قدم ہوتی ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ زندگی محض سانس لینے کا نام ہی نہیں، دم دابنے کا کام بھی ہے۔ یہ عورت کے پیٹ سے جنم لیتے وقت ہی شروع نہیں ہو جاتی، یہ تو کتاب کے کسی ایڈیشن کی رونمائی کی طرح ایک وجودی ترتیبی مرحلہ ہوتا ہے جو اصول تغیر کے تحت منظر شہود پہ آتا ہے، جبکہ زندگی کی ابتدا تو اسی لمحہ شروع ہو گئی تھی جب مالک و خالق نے اپنے امر خاص کو کلبوت آدم میں قرار و قیام کا اذن بخشا تھا۔ ہر انسان کے اندر لمحہ محسوب سے لمحہ موجود تک کی ایک ایک ساتھ سکوت پذیر ہے۔ فلٹر کے فلاسک میں گزرتا ہوا ایک ایک قطرہ آب کیا ان مرحلہ وار گزرگاہوں سے ناآشنا ہوتا ہے جو منبع آب سے اس فلٹر تک کے سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی تھی، سیلولر ٹیلی فون کی سم کی مانند۔ اللہ سبحانہ ہو کہ اس انسانی ٹیلی فون میں بھی ایک سم پڑی ہوتی ہے جس میں ازل سے ابد تک تمام پروگرام موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ٹیلی فون کی بیٹری کام نہ کرتی ہو، اس میں بیلنس نہ ہو، یا بندہ ہی بیچارہ میری طرح ان پڑھ پینڈو ہو کہ اس کے فنکشن نہ جان پائے۔ کوئی بھی سم خود نہیں بولتی، اس کو زبان دینے کے لیے کسی علی اور بابا کی ضرورت ہوتی ہے جو کھل جا سم سم کہے تو پھر باطنی فنکشن کھلتے ہیں۔